मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। 27वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। 27वें पारे के आगाज़ में सूरह ज़ारियात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले सूरह क़ाफ़ के अंदर बहुत अहम नुक्ता बयान फरमाया था जिसको अक्सर इंसानियत नज़रअंदाज कर चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को सूरह क़ाफ़ के अंदर वसवसे का ज़िक्र किया कि इंसान के दिल में जो वसाविस पैदा होते हैं अल्लाह उनको जानता है। लेकिन याद रखें, वसवसा आने से गुनाह लिखा नहीं जाता जब तक गुनाह कर ना लिया जाए। बाज़ लोग आकर पूछते हैं जी हमें शैतानी ख्याल आते हैं, बाज़ कहते हैं जी कि हमें अल्लाह की ज़ात के बारे में बड़े नाज़ेबा ख़यालात आते हैं। बाज़ लोग मेरे पास आकर, बल्कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, वो आकर रोने लगे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शैतानी वसवसे आते हैं, ख़यालात आते हैं, मेरा ईमान ख़तरे में है, आप बताएं मैं क्या करूं। शैतानी ख़यालात इस तरह के आना ये शयातीन की तरफ से है। इंसान को चाहिए अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस 33 मरतबा पानी पे दम करके पिए, ये शैतानी वसवसे आना ख़त्म हो जाएंगे। बावज़ू रहे, बावज़ू रहना इंसान को शैतान से दूर करता है, शैतान भाग जाता है। फ़रिश्ते करीब आते हैं, इतर लगाए, खुशबू लगाए। अब आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जो इरशाद फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, क्योंकि इससे पहले अल्लाह ने वसवसों का ज़िक्र किया। यह आयत नंबर आप देखिए 16 नंबर आयत है, वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता है मैं जानता हूँ मेरे बंदे तेरे दिल में जो वसवसे आते हैं, मैं तो तेरी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, मैं तेरी एक एक बात को जानता हूँ। पूरी कायनात तुझे वली समझती है, लेकिन तू कितना गुनाहगार है, कितना गलत है, कितने गुनाह करता है, ये मुझे पता है। तो इसलिए अल्लाह से कुछ छुपा नहीं। एक तो अल्लाह ने यहाँ पर ये बात बयान फरमाई, अल्लाह हमारी शारक से ज़्यादा करीब है। आगे आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 22 लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। अल्लाह कहता है मैंने तुमसे पर्दे हटा दिए, तुम गफलत में थे। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ इंसान पर वाज़े कर दी, इंसान को तमीज़ हो गई हक़ ना हक़ की, जायज़ नाजायज़ की। ये फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, ये जुमला जो आयत का है, अगर नज़र कमज़ोर हो, मोतिया उतर आया हो, आपको नज़र ना आता हो, नज़र कोई चीज़ पढ़ने में तकलीफ़ होती हो, आप हर नमाज के बाद 11 बार इसको अपनी उंगलियों पे थुतकारें और इसके बाद इसको अपनी आँखों पे मसल लें। इंशाअल्लाह आपकी बिनाई बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देंगे। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कौन बंदा कुरान पाक से नसीहत लेता है? इसी कुरान को सुना अबू जहल ने, ज़िंदीक बना। इसी कुरान को सुना अबू बकर ने, सिद्दीक बने। कुरान सुनने वाला हर बंदा सिद्दीक नहीं बन सकता। कुरान सुनने वाला हर बंदा सिद्दीक अकबर मोमिन सादिक नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात कुरान सुनकर कुछ लोग अपनी बदअमलियों की वजह से ज़िंदीक भी हो जाते हैं, गुमराह भी होते हैं जब इसका अदब नहीं करते। कुरान का पढ़ना ये सुन्नत है, सुनना फ़र्ज़ है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, बातें ना करो। ये जो लाउड स्पीकरों में कुरान पढ़ना शुरू हो जाते हैं मसाजिद वाले, ये गलत है। घरों में बैठी औरतें, मर्द, बच्चे बात का तवज्जो नहीं करते। बाथरूम में कोई होता है, गुनहगार यही होते हैं, वो नहीं होते। महल्ले वालों को इनको रोकना भी चाहिए। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को यहाँ पे वजाहत से कह दिया, इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, ये कुरान पाक नसीहत है, ये तो हदायत का ज़रिया है, ये तो नसीहत है। लेकिन किसके लिए? लिमन कान लहू क़ल्बुन,
جو اپنا دل اس کی طرف متوجہ کرے۔ اب دیکھیں تلفظ کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں قرآن پاک کو بغیر سیکھے پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گمراہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے تلفظ نہیں سیکھتے، بچپن میں قرآن پڑھا ویسا ہی چلاتے ہیں اور پھر نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تلفظ صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہاں قلبن ہے، قلب کہتے ہیں دل کو۔ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو وہ دل رکھتا ہو، قلبن وہ دل رکھتا ہو۔ اب یہاں قاف دو نقطوں کے بجائے میں ڈنڈی والا قاف پڑھ لوں تو اس کا معنی ہوگا قلبن، یعنی کتا، معنی چینج ہو گیا۔ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے، نعوذ باللہ جو قلبن جو قلبن کہے گا تو کتا اس کا معنی ہو گیا، جو کتا رکھتا ہو۔ کتنا آپ کہتے ہیں قل، فرما دیجئے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے دو نقطے نہیں ادا کیے، آپ نے ایک ڈنڈی پڑھ لی قل هو اللہ، تو اس کا مطلب ہے کھاؤ، نعوذ باللہ نماز ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے نماز کے اندر بھی، سورہ فاتحہ کے اندر بھی ایسے الفاظ ہیں۔ الحمد، آپ نے الحمد کہا، اس کا مطلب ہے تعریف، الف لام ہا، تعریف اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے۔ آپ کہتے ہیں الحمد، اکثر لوگ تلفظ ادا نہیں کرتے، ہا نہیں کہتے، ہے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، اس کا معنی چینج ہو گیا، کفر آ گیا، نماز ٹوٹ گئی، جان بوجھ کے کہا تو اسلام سے نکل گئے۔ الحمد کا معنی ہے ہلاکت، موت، تو نعوذ باللہ اللہ کے لیے موت کہہ دیا۔ تو اس لیے نماز کو سیکھ کر، قرآن پاک کو سیکھنا، اپنے مساجد کے ائمہ سے، قراء سے، حفاظ سے نماز کے جتنی بھی سورہ فاتحہ دیگر ہیں اس کو تلفظ سے سیکھنا، پھر قرآن پاک کو سیکھنا، یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ، یہ علم کا سیکھنا فرائض علم کا یہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے بچپن میں پڑھا تو ویسے ہی پڑھتے چلے جائیں، آپ سیکھیں۔ کون سا دل؟ فرمایا او القى السمع وهو شہید، اور جو کان بھی متوجہ رکھے، کان بھی ادھر رکھے قرآن سنتے ہوئے، درس سنتے ہوئے، بیان سنتے ہوئے، اور دل کو بھی متوجہ رکھے، تو یہ آدمی تو ہدایت لے لے گا۔ جو صرف برکت کے لیے بیٹھ جائے گا اور سوچوں میں اپنی دکانوں کے ہوگا، یا سیاست کی نظر میں آ کے مجلس میں بیٹھ گیا بزرگوں کے، تو یہ آدمی محروم ہوگا، بلکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے کام نہیں لیتا، وہ اور بھٹک جاتے ہیں۔ تو جب بھی مساجد میں آئیں، علماء مشائخ کی مجالس میں جائیں تو دل کو متوجہ کر کے، کانوں کو متوجہ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ دل میں اتارے گا۔ اب دیکھیے یہاں جو 27واں پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک توحید، اپنی توحیدی آیات کو بیان فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، اور اللہ نے ایک جملہ کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دوڑو اللہ کی طرف، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ پھر یہ حضور کو کہتے تھے دعوت کی وجہ سے ساحر او مجنون، جادوگر ہیں، پاگل ہیں۔ اللہ رب العزت نے نفی فرمائی، نہیں یہ جادوگر نہیں ہیں، تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اگر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہوتا تو کبھی بھی تمہارے دروازوں پہ اس طرح جا جا کر لجاجت سے تمہیں تبلیغ نہ کرتا، تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کے روتا نہیں، مجنون نہیں ہے، سمجھدار ہے۔ میرا نبی اس چیز کو دیکھتا ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے تمہیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور چیز یہاں ارشاد فرمائی کہ آیت نمبر 55، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو چاہیے مذاکرہ کیا کریں، مذاکرہ آپس میں، تذکیر، یاد دہانی، یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کلمے کی بھی یاد دہانی ہونی چاہیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، جاؤ کافروں کو جا کے تبلیغ کرو۔ تو بھائی اللہ نے کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو نفع دیتی ہے یاد دہانی، تذکیر۔ تبلیغ والے تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں، نہ کہ کلمہ پڑھانے آئے ہیں تمہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہمیں ملتے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے یوں ہاتھ میں لے لیتے اور فرماتے آؤ بھائی ایمان کو تازہ کریں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم درخت آ جاتا چلتے ہوئے، درخت میں سے یوں ادھر ادھر ہو کر پھر آگے ملتے تو ہم کہتے السلام علیکم، تو عبداللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہتے آؤ بھائی ایمان تازہ کریں۔
ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ ہمیں مومن نہیں سمجھتا، بار بار یہی جملہ کہتے ہیں، آؤ ایمان تازہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ عبداللہ ایسی محفل کا انعقاد چاہتا ہے بار بار جس پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آپ ایمان کو تازہ کیا کریں، کلمہ بار بار پڑھا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت صبح مومن ہوگا بندہ، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر۔ ایسے جملے منہ سے نکل جائیں گے کلمہ کفر جس کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی کو کہا آؤ بھائی نماز پڑھیں، وہ کہے گا ٹکرے مارنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا ایمان ختم، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب آپ ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی، کوئی کہے جی یہ کیا تم نے بکرے کی طرح رکھی ہوئی ہے، جب برقع دیکھا تو کہا یہ کیا زمانے جاہلیت کی طرح برقع پہنا ہوا ہے، عورت کو کہہ دیا، تو یہ ایمان ضائع ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ ایسے الفاظ منہ سے نکال کر انسان مومن نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ نے کہا وذکر، یاد دہانی، بار بار کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ ایمان تازہ رہے۔ اسی وقت موت آ جائے تو مومن موت تمہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری 24 گھنٹے عبادت ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں تو ہماری 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ مجھے رزق جمع کر کے دو، میرے گودام بھرو، میرا خزانہ بھرو۔ یہ تو بادشاہ ہیں دنیا کے جو فقیر ہیں، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خزانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے ٹیکس دینے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کون کہتا ہے تم ٹیکس دو مجھے، کون کہتا ہے تم مجھے رزق دو، میں تمہیں رزق دوں گا، تم میرے بن جاؤ، میری عبادت کرو۔ آگے آپ دیکھیے سورہ طور۔ سورہ طور بڑی عظیم الشان صورت ہے، مکی صورت ہے، توحیدی آیات ہیں۔ اللہ نے اس میں ڈرایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ وَالطور، کوئی طور کی قسم کھائی اللہ نے۔ وَکِتَابٍ مَسْطُور، اللہ نے وہ دیکھیے جو کتاب ہے، جو اعمال جس میں لکھے ہیں، اللہ نے اس میں دیکھیں پہلے 5 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، 5 قسمیں۔ وَالطور وَکِتَابٍ مَسْطُور فِي رَقٍّ مَنشُور، جو نامہ اعمال لکھا وہ جگہ۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور، بیت اللہ سے اوپر آسمان پہلے کی بالکل سیدھ میں ایک بیت اللہ بنا ہوا ہے فرشتوں کا، اسے بیت معمور کہتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے، اس کی بالکل اگر پتھر پھینکا جائے تو بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گرے، بالکل سیدھ ہے۔ بیت اللہ سے 7 زمینیں نیچے، 7 آسمان اوپر قبلہ ہے، اسے بیت معمور اوپر والے کو کہتے ہیں، نیچے ہمارا بیت اللہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بیت معمور کہہ رہا ہے۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے آسمان کی، عرش کی بھی اس میں شامل ہے۔ اور فرمایا والبحر المسجور، اور سمندروں کی قسمیں اللہ نے کھائی، زمین پر 7 سمندر اللہ نے بنائے، اور اس کے بعد 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو جملہ کہہ رہے ہیں وہ بڑا عظیم الشان جملہ ہے، ان عذاب ربک لواقع، یاد رکھو بے شک تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا، تمہاری پکڑ آ کر رہے گی، تم گناہ کرو، نافرمانیاں کرو، بے شک نہ مانو، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کعبے کی، میں طور کی قسم کھاتا ہوں، یہودیوں تم سن لو کہ کوئی طور تمہارے لیے مقدس ہے۔ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے یہودیوں سن لو، وہ کتاب مستور، انجیل کے ماننے والوں تم بھی سن لو، زبور کے ماننے والوں تم بھی سن لو، فی رق منشور، جو ملک الموت اور پھر جو کرامن کاتبین کو مانتا ہے وہ بھی سن لے، جو بیت اللہ یا بیت المقدس کو مانتا ہے وہ بھی سن لے، اور جو آسمان و زمین کو مانتا ہے، عرش کو مانتا ہے، لوح قلم کرسی کو مانتا ہے وہ بھی سن لے۔ والبحر المسجور، جو سمندروں کی کھائیوں کو جانتا ہے وہ سائنسدان بھی سن لیں، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا۔ اتنی سخت ہیبت ناک آیت ہے، ہمیں تو اس کی صحیح ترجمے کا بھی نہیں سمجھ آتی، کہاں پاکستانی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بدر کے قیدیوں کے متعلق بات کرنے، کافر تھے، مدینہ آئے، لیکن حضور علیہ السلام مسجد میں مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت جبیر کو کہا مسجد کے صحن کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ گئے اپنے دوستوں کے ساتھ،
اور حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے وہ اسی سورہ مبارک کی، جب حضور نے 5 قسمیں، 6ٹھی قسم کھانے کے بعد یہ جملہ پڑھا ان عذاب ربک لواقع، تو ایک دم حضرت جبیر کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ 5 قسمیں اللہ نے کھائیں، اس کے بعد کہا تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے کہ تمہیں عذاب ضرور دوں گا، ہو کر رہے گا۔ حضرت جبیر کہتے ہیں میرا بی پی لو ہو گیا، گویا کہ میرا دل پھٹنے لگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام اس کے بعد پڑھتے گئے ما لہو من دافع، پڑھتے حضور علیہ السلام نے جب آگے آیات پڑھی اور اس میں اللہ نے فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا، تم خود پیدا ہو گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تم یہ سمجھتے ہو یوں ہی پیدا ہوئے، تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا؟ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ بس اب میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا، تو میں نے گویا کہ پانی پیا اور حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا تو حضرت جبیر تشریف لائے بارگاہ رسالت میں، کہا یا رسول اللہ قیدیوں کی بات بعد میں کروں گا، میں تو مکہ والے مشرکین کا قاصد بن کے آیا ہوں، لیکن آپ کی آیات قرآنی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا ہے، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس آیت کی ہیبت نے انہیں کلمے پہ مجبور کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، قاری گھر میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ جیسے یہ جملہ سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، نظریں جھکا لیں، سر جھکا لیا، اور ایسے کیفیت ہو گئی جیسے ہیبت طاری ہے، اور آپ کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے اور کہا عمر کیا ہو گیا؟ کہا بس اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، جیسے شوگر لو ہو جاتی ہے کسی کی تو اس کی یا بی پی لو ہو جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کو گھر لایا گیا اور آپ بستر پہ لیٹ گئے، رونے لگے، 1 مہینے تک آپ گھر سے نہیں نکل پائے صحت کی ناسازی کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ کی ہیبت اتنی ہے، ہم بے دھڑک گناہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے میں تمہیں سزا دوں گا، عذاب ہوگا، پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ میٹھا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ گناہ نہیں چھوڑتے۔ کیسے ہم اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورۃ النجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، دیکھیے اللہ نے قسم کھائی ستاروں کی۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی ستاروں کی؟ اللہ رب العزت قسمیں کھا کے ہمیں سمجھا رہا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، جیسے باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، ماں سمجھاتی ہے دلیل دے دے کر، مثالیں دے، قسمیں کھا کے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستاروں کی، اذا ہوا، یہ معراج کی رات کو گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ مت کہنا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہو گئے، نعوذ باللہ، بھٹک گئے یا غوا ہو گئے، رستے سے ہٹ گئے، کہا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کو ایسا نہ سوچنا۔ کافرو، تم کہتے ہو کہ حضور جھوٹ بول رہے ہیں، معراج پہ نہیں گئے، اسی جسم کے ساتھ گئے۔ وما ينطق عن الہوا، وہ خود کچھ نہیں کہتے، حضور منہ سے جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث بھی وحی کی قسم ہے۔ ایک وحی ہے قرآن جو مطلوع کہلاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو غیر مطلوع کہلاتی ہے۔ وحی کا حصہ ہے حدیث، نبی اپنی زبان سے جو نکالتا ہے، جو رب اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوا، یاد رکھو اپنی خواہش کے مطابق نبی کچھ نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحا، جو اللہ اس پہ وحی نازل کرتا ہے وہ نبی تمہیں بتا دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد جو ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس سے پہلے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرا نبی معراج پہ آیا، خالی عرش پہ نہیں گیا بلکہ اللہ کے سامنے چلا گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کو دیکھ لیا، کلام کر لیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے تیر کمان کے ساتھ جڑ جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مل گئے اور اللہ سے ملاقات کر لی عرش پر معراج کی رات۔
لیکن فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جب وہ زمین سے معراج پہ گئے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدی تو بندے تھے، جب واپس آئے تو پھر بھی بندے تھے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، نور نہیں بنے، فرشتے نور ہیں، بندے تھے بندے رہے۔ آگے فرمایا عند سدرۃ المنتہیٰ، وہ درخت جہاں پہ پہنچ کے جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں جاؤں گا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا، اب یہاں سے پرواز نوریوں کی ختم، اب ابدیت کی پرواز شروع ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کے متعلق یہ تو واقع معراج اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 28، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، دوسرا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن آپ کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو جو محنت کرے گا وہی پائے گا، انسان جو یہاں محنت کرے گا وہاں پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے معراج کی رات اپنی امت سے کہہ دینا جنت چٹیل میدان ہے، زمین پر ذکر کر کے درخت لگاؤ، نیکیاں کر کے محل لگاؤ، جتنا اعمال کرو گے یہاں تمہیں بھری ہوئی جنت ملے گی۔ وہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب جو مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند تھے، فتاویٰ دیوبند لکھا، وہ کہنے لگے کہ مجھے خیال گزرا کہ یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ انسان وہی پائے گا قیامت کے دن جو عمل کرے گا، تو اس کا مطلب ہے جو مر گیا اس کو ہمارا اصالِ ثواب نہیں پہنچتا۔ تو میں رات ہی کو تہجد کے ٹائم چل پڑا اور جا کر گنگو میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وضو کر رہے تھے تہجد کا، میں نے مسئلہ پوچھا، وہیں بتایا اور وہیں سے مجھے رخصت کیا اور میں فجر کی نماز کے لیے دیوبند پہنچ آیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد انسان ایمان ہے، جس نے ایمان دنیا میں نہیں حاصل کیا تو وہ آخرت میں کسی کے اصالِ ثواب کا مستحق نہیں بن سکے گا۔ یہاں ایمان نہیں پایا، وہاں جا کہے گا حشر میں اللہ ایمان لائے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قبر میں وہ کہے کہ ہم ایمان لے آئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان تب فائدہ دیتا ہے جب حلق میں روح آنے سے نکلنے سے پہلے انسان کلمہ پڑھ لے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ آخر میں اللہ نے یہ سورہ نجم ایسی ہے جب یہ نازل ہوئی ہر جن انس یہاں تک کہ درندے پرندے درختوں نے بھی سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی کو یہاں بیان کیا کہ ھذا نذیر من النذر الاولی، فرمایا یہ ڈر سنانے والا ہے، جیسے پہلے بھی ڈر سنانے والے آئے انبیاء علیہ السلام۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے علاوہ کوئی کھولنے والا نہیں انسان کے لیے رحمت در کو، ہدایت کو۔ انسان کا بہت پریشانی ہو، مختلف کاموں میں پھنس چکا ہو، شادی نہ ہوتی ہو، رشتے آتے ہوں توڑ نہ ہوتے ہوں، کاروبار رک جاتا ہو، اس آیت کریمہ کو 313 بار 40 دن عشاء کے بعد پڑھے، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 58 سورہ نجم۔ اللہ فرماتے افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم جب نبی کی زبان سے باتیں سنتے ہو تو تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، تمہیں تو فکر کرنی چاہیے قرآن سن کر، حدیث سن کر، تم مذاق کرتے ہو، وانتم صامدون، اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو، اپنی زندگی کھیل بنا لی ہے، تم نے قرآن حدیث کو کھیل بنا لیا ہے، حالانکہ تمہیں سجدہ میں چلے جانا چاہیے اور اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ سجدوں میں اللہ راضی ہوتا ہے، جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اللہ راضی ہوگا۔ سورہ قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آ گئی قیامت، اقتربت الساعہ، فرمایا یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے کہہ رہا ہے قیامت قریب آ رہی ہے، چاند 2 لخت ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ موجود تھے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کے رب کو رب تب مانیں گے اور آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ چاند کو 2 لخت کریں۔ آپ نے یہ 2 انگلیاں
اس طرح انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف، تو آپ کے ساتھ مشرکین نے دیکھا کہ چاند 2 لخت ہو گیا آپ کی انگلی کے اشارے سے۔ تو وہ آگے سے کیا کہنے لگے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے، بلکہ کہنے لگے یہ تو پہلا جادو چلا آ رہا ہے، یہ تو جادو آپ نے کیا ہے۔ آپ دیکھیے مکہ والوں کے لیے معجزہ دکھایا تھا، وہ نہیں ایمان لائے۔ راجہ ارمنی فتوح البلدان علامہ بلازری لکھتے ہیں، اس نے یہاں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، اس نے کہا کوئی خاص ہوئی ہے بات، کوئی نبی آیا ہے، اور اس نے تحقیق کرائی، پتہ چلا نبی مکے میں ان کا جو ہے ظہور ہوا، اور ان کی ماننے والے تھوڑے لوگ ہیں۔ اس نے گھڑے میں ادرک، زنجبیل پانی میں بند کر کے اور ساگوان کی لکڑی، صرف یہاں یہ دونوں چیزیں ہوتی تھیں، یہ حضور کی طرف تحفہ بھیجی۔ یہاں سے پہنچتے پہنچتے آپ مدینہ میں آخری زندگی کے لمحات گزار رہے تھے۔ راجہ ارمنی نے کہا کہ میں، یہ بلوچستان کا راجہ تھا، اس نے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اور وہ بندے جب مدینہ پہنچے، حضور نے وہ زنجبیل ادرک نکلوائی اور توڑ کے سارے صحابہ میں تقسیم کر کے فرمایا کہ اسے کھا لو، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اب سائنس آج کہہ رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ساگوان کی لکڑی کی چارپائی بنائی، اور اس چارپائی پر حضور علیہ السلام آرام فرماتے تھے۔ پہلی چارپائی آپ علیہ السلام کی یہ بنی، اور آپ علیہ السلام اس پہ آرام فرماتے تھے بغیر بستر کے، اور بان کے نشان آپ کی باڈی پہ لگ جاتے تھے تو صحابہ کرام رویا کرتے تھے، یا رسول اللہ، ایران اور روم کے کافر عیش کر رہے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے، نبی آخر الزمان اور اللہ کے محبوب ہو کر بھی۔ تو آپ فرماتے تھے ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی جسم اطہر اسی چارپائی پہ رکھا گیا۔ ابو بکر صدیق فوت ہوئے، ان کا جسم بھی اسی چارپائی پہ رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ آرام فرماتے رہے، شہید ہوئے، اسی چارپائی پہ لٹائے گئے۔ عثمان غنی کے دور میں چارپائی بک گئی، اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر شام لے گئے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کا جسم مبارک بھی اسی چارپائی پہ رکھا گیا۔ اللہ نے یہاں بار بار جو ایک چیز کہی، اس میں عذاب بھی ہے کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمتیں بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے یہاں اپنے قدرت کو بیان کیا، اور ایک جملہ بار بار اللہ نے اس میں کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی توجہ کرے؟ اتنا آسان 4 سال کا بچہ حفظ کر لیتا ہے، 70 سال کا بوڑھا، کوئی کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے منکرین کو چیلنج کیا تھا، تم دنیا میں ایک حافظ اپنا دکھا دو۔ عبدالشکور لکھنوی بھی تمہاری طرح صحابہ کرام کے بارے میں دل میں کھوٹ لانے کو تیار پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن تم حافظ نہیں دکھا سکتے۔ آج دنیا میں تورات کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا کوئی نہیں، لیکن قرآن کے حافظ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ صرف پاکستان میں 1 لاکھ جو ہے حافظ سال میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو 80 لاکھ حافظ تو آج سے 5 سال پہلے پاکستان میں موجود تھے۔ اور آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میری چھوٹی بچی ہے، وہ 7-8 سپاروں کی حافظہ بن گئی۔ اب تراویح میں پڑھانے کے لیے قرآن پاک جب وہ تیاری کرتی ہے تو میں سنتا ہوں تو میرے سینے پہ چڑھ کے کھیلتے ہوئے سنا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کھیل رہی ہوں، لیکن قرآن کی وہ بھی حافظ بن رہی ہے اور حافظ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی کام لے رہے ہیں۔ تو ایسے اللہ کہتے ہیں اتنا آسان، بچہ یاد کر رہا ہے، بوڑھا یاد کر رہا ہے، تو آپ کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ جس کو نہیں قرآن پڑھنا آتا وہ دیکھ کے پڑھنا سیکھے، انشاءاللہ وہ سیکھ لے گا، مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام سارے جو تھے وہ حافظ نہیں تھے۔ صحابہ میں سیدہ عائشہ حافظہ تھیں اور چند صحابہ حافظ تھے، اور صحابہ کرام قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے شروع میں، سیکھا انہوں نے۔ یہ نہیں کہ عربی ہے تو قرآن پڑھنا آئے گا۔ اب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، اسے اردو بولنی آ جاتی ہے لیکن پڑھنی نہیں آتی جب تک سیکھے نہیں۔ تو اس لیے عربوں کو بھی سیکھنا پڑتا ہے قرآن، اس لیے ہمیں بھی سیکھیں، قرآن سے محبت کریں۔ قرآن بہت آسان ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھنا بہت ہی اللہ رب العزت نے آسان کیا ہے۔ سورہ رحمان، سورہ رحمان اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتی ہے، بار بار بیان کرتی ہے، بتاتی ہے کہ دیکھو اللہ نے اتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تو اللہ کے ایک گھونٹ پانی کو، حضرت ابن سماک سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کی نعمتوں
کا ہم کیسے شکر ادا کریں؟ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کہا بہت ہیں، کہا پانی پیو، پانی پیا، کہا اس گلاس پانی کی نعمت تم ادا نہیں کر سکتے، اب یہ پانی اندر رک جائے اور پیشاب بند ہو جائے تو اس پانی کو باہر نکلنے کے لیے تم کتنے تڑپو گے، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر سوچو کتنے ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے الرحمن کہہ کے اپنی صفت سے آغاز کیا، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، علم سکھایا۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے، کھوٹے کو کھرا بنا دیتا ہے، غلام کو عزت والا بنا دیتا ہے، غریب کو شان والا بنا دیتا ہے، علم سے عزت ملتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قوت بیان کا، علمہ البیان، یہ قوت بیان بھی بڑی عجیب چیز ہے، اللہ اس کے ذریعے کس طرح انسانوں کے قلوب متوجہ کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بہت سے بیان کرنے والے جادو کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں اب دیکھیے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اردو زبان کے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے خطیب ہیں، ان سے پہلے کوئی ایسا خطیب نہیں گزرا، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر مسلک والے ان کے بیان کو سنتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور کیسے تاثیر رکھی ہے اللہ نے، تو اللہ رب العزت اس کی بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان بار بار کہتا ہے، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، دھوئیں سے پیدا کیا، اور شیاطین آگ سے پیدا ہوئے، اور اللہ مرج البحرین یلتقیان، وہ دو سمندر جو آپس میں ملتے نہیں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم نے دیکھے کیپ ٹاؤن میں، اور اس طرح برازیل میں بھی ہے، اور ناروے میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ میٹھا اور کڑوا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، سمندر چل رہے ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت یہاں بیان کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات، میری جو ہے حکومت سے نکلنا چاہو تو تم نکل نہیں سکتے۔ کورونا وائرس آیا، کدھر بھاگ کے جائیں ہم؟ امریکہ بھی نہیں جا سکتے، امریکہ میں خود بیماری ہے، یورپ میں نہیں جا سکتے، افریقہ نہیں جا سکتے۔ اللہ کی یہ آیت سمجھ آئی کہ کہیں تم بھاگ نہیں سکتے اللہ کی سلطنت سے، تو کیوں گناہ کرتے ہو؟ اللہ کی مان لو۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ دیکھیے جنت کی نعمتوں کا، حوروں کا ذکر کیا کہ حور جن کو کسی انسان جن نے چھوا نہیں، محل ایسے ہوں گے، باغات ایسے ہوں گے، رحمتیں ایسی ہوں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو محل جنت کا اور نعمت عطا فرمائے گا، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور پھر فرمایا حوریں ایسی ہوں گی پاک دامن، موٹی آنکھوں والی، حسین و جمیل، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے مقصورات ہوں گی، حوریں بھی جنت میں بھی باپردہ ہوں گی۔ جو اللہ کہہ رہے ہیں تو دنیا کی عورت باپردہ بن جائے تو یہ بھی جنت کی حوروں کی سردار بن جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ سے پوچھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل من نساء الجنہ، بتائیں دنیا کی عورت افضل ہے جنت کی عورت؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نساء الدنیا افضل من نساء، جو ہے دنیا کی عورت جنت کی عورت سے افضل ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا دیکھیں دنیا کی عورت نے روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھیں، خامد کی خدمت کی، بچوں کی پرورش کی، گھر کو سنبھالا، پاک دامنی کو اختیار کیا، پردہ کیا، گناہوں کو چھوڑا۔ کیا جنت کی عورت نے ایسا کیا؟ کہا نہیں۔ تو اس لیے جنت کی عورت سے دنیا کی عورت افضل ہے، اور دنیا کی عورت جنت کی عورتوں کی سردار بن جائے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں اس بات پر، گویا کہ ہمیں ایک تسلی۔ آخری آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو ذی الجلال ہے۔ اتنی شان والی یہ آیت ہے، اگر آپ کسی بھی کیس میں پھنس جائیں تو آپ اس آیت کو 313 بار 40 دن پڑھیں، عدالت میں ہی پڑھتے رہیں، آپ انشاءاللہ اس کیس میں کامیاب ہو جائیں گے، دشمن آپ کا زیر ہو جائے گا۔ سورہ واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سورۃ الغنی ہے، سورۃ الغنا، یہ انسان کو سورۃ الغنا ہے، یہ انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا جو مغرب کے بعد اس کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا، اس کا گھر خوشحال رہتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو اعمال کی طرف لایا، دائیں طرف نیک، برے اعمال والے بائیں طرف، اور انسان قیامت کے دن کس طرح گھرا ہوا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر جو ہے
حوروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، احوال جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں، دوزخ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے قرآن حکیم کا ہمیں ادب بتایا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کیفیت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، آیت نمبر 79۔ نہیں قرآن کو ہاتھ لگاتے مگر پاک لوگ، یعنی صاف لوگ۔ ناپاکی میں قرآن نہیں چھو سکتے، ناپاکی میں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر ناپاک ہے مرد یا عورت تو قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ قرآن ناپاکی میں بغیر وضو کے بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں یہ چیز بتائی ہے کہ ایک عورت مینسز میں ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، پوری آیت کوئی بھی نہیں پڑھ سکتی، نہ منزل پڑھ سکتی ہے، اللہ کے نام لے سکتی ہے۔ اب عورت ناپاکی میں اکثر بالکل ہی ذکر نہیں کرتی، نہیں اللہ کے نام پڑھا کریں، یا رحمان یا رحیم یا کوئی اللہ کا نام، لیکن قرآن نہیں پڑھنا۔ اکثر عورتیں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، آگے مجھ سے پوچھتے ہیں منزل پڑھ سکتے ہیں، ہم تو پڑھ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پاک آدمی وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگائے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آگے سورہ حدید، آپ دیکھیں سورہ حدید کے اندر جو پہلی آیات ہیں 5، یہ جنات اور جادو کے لیے بہت تیرے بہدف ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس کو آپ مریضوں پہ پڑھ سکتے ہیں، نظر بد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو آگے پہلا رکوع ختم ہوتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، کچھ نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے والوں کا درجہ بہت زیادہ ہے، بعد والے نہیں پا سکتے۔ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی شان زیادہ ہے، فتح مکہ کے بعد والوں کی ان سے درجہ کم ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ اے مسلمانوں تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ان میں فرق کرو، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ مختلف ہے، ہمارے نزدیک تو سارے صحابہ ہیں، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے جنتی ہیں۔ جنتیوں کے بارے میں ہم کیوں فکر کریں، ہم کیوں ان کے بارے میں لب کشائی کریں؟ ہمیں اپنا نہیں پتا کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں۔ ان سے محبت کریں گے تو ملے گی، ان سے بغض رکھیں گے تو نہیں ملے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے آپ دیکھیے منافقین کا اور مومنین کا ذکر کیا۔ حشر میں پل صراط ہوگا، پل صراط بال سے باریک کہا، اور وہ اس پہ جو کچھ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ گھسٹ کے گزریں گے، کچھ کو اندھیرا ہے وہاں، اپنے اعمال کے بقدر روشنی پائیں گے۔ کسی کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ اسے اتنی روشنی نظر آئے گی، دن ہے جیسے، وہ بھاگ کے گزر جائے گا۔ کچھ کو مغرب کا ٹائم نظر آئے گا، کچھ اندھیری تاریک رات نظر آئے گی۔ آگے ایمان والا گزر رہا ہوگا، اور وہ ایمان والا جب اپنی روشنی میں گزرے گا تو منافق پیچھے اندھیرے میں ٹکریں کھا رہا ہوگا، تو وہ چیخ کر کہے گا یوم یقول المنافقون، اور فرمایا والمنافقات، عورتیں اور مرد دونوں منافق چیخ کر کہیں گے آگے ایمان والے سے انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا سا رک جاؤ، اپنا نور ہمیں بھی دے دو روشنی کا، ہم اس روشنی کے تحت آگے آ جائیں۔ قیل ارجعوا، یہ ایمان والے کہیں گے اے منافقو واپس چلے جاؤ، وراءکم فالتمسوا نورا، یہ نور تو جنت میں ملتا تھا عبادات سے، وہاں تم نے نمازیں چھوڑی، قرآن چھوڑا، ذکر چھوڑا، اطاعت الہی اطاعت رسول چھوڑی، اور یہاں تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہاں سے مل جائے نور، یہاں یہ نور نہیں ملتا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان میں یوں دروازہ آ جائے گا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، ادھر جنت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ادھر دوزخ ہوگی۔ وہ منافق اپنی بدعملیوں کی وجہ سے پل صراط سے دوزخ میں گرا دیے جائیں گے، اور ایمان والا وضو قرآن تلاوت کی روشنی پر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت دیکھیے، آیت نمبر 16، الم یأن کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ دن نہیں آیا، وہ دن نہیں آیا کہ ان کا دل ڈر جائے اللہ کے خوف سے۔ حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور صحرا میں ڈاکہ مارتے تھے تو قافلوں کو لوٹتے تھے، اور لوگ بچے ان کے نام سے کانپتے تھے، فضیل ڈاکو اتنا مشہور تھا۔ اور ادھر کیا ہوا کہ ایک آدمی مالدار اپنا سامان لے کر چلا، تو اس نے کہا میں اسلحہ اور گارڈ کے بجائے قرآن کا قاری لے کے جاؤں گا،
اور قاری کو کہا کہ تم نے پڑھتے رہنا ہے قرآن صحرا میں، رکنا نہیں۔ قاری نے پڑھتا رہا۔ اتفاقی طور پہ جب اس آیت پہ پہنچا تو فضیل ڈاکوؤں کے ساتھ حملہ آور ہونے والے تھے، اس آیت کو کانوں میں سنتے ہی تلواریں پھینک دیں۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ما نزل من الحق، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے؟ تم پہلوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے دل فقست قلوبہم، پتھر سے سخت ہو گئے، وہ لوگ تباہ ہوئے دل سخت ہونے کی وجہ سے۔ زندگی تھوڑی ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف۔ انہوں نے تلواریں پھینک کر کہا ہاں وہ وقت آ گیا، وہیں توبہ کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پھر وہاں سے عابد بنے۔ حرم شریف کے عابد موجود ہیں، حرم شریف کے عابد مشہور ہیں، اور عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو عابد الحرمین کہا کرتے تھے۔ جب آپ کی طرف اشعار بھیجے یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب من کان یخضب جیدہ بدموعہ، وہ اشعار تو آپ کو عابد الحرمین کا لقب دیا، تو آپ کو عبادت کی وجہ سے عابد الحرمین۔ تو یہ آیت ہمیں بھی متوجہ کر رہی ہے، اب وقت نہیں آیا، عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، چھوڑ دیں گناہ، توبہ کر لیں رشوت سے، بدکاریوں سے، فسق و فجور سے۔ تو یہ وقت آنا چاہیے۔ اللہ آگے آیت میں صاف کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ بچہ ریت پہ بنا رہا ہوتا ہے گھر، کہتے ہو کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں گھر بنا رہا ہوں، آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کھیل رہا ہے، کھیل رہا ہے، ڈگڈگی بچا کے، بندر نچا کے، بندوں کو اکٹھا کر کے چیزیں بیچ رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تماشا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو زمینیں خرید رہا ہے بیریا ٹاؤن میں، تو ڈی ایچ اے میں، تو پلاٹ بنائی جا رہا ہے، تو مارکیٹیں بنا رہا ہے، تو حکمران بن رہا ہے، تو وزیر بن رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تو کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ والوں کی نظر میں۔ آخرت کی تیاری کر، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔